बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हमारी ये खुश किस्मती है कि आज हम एक अज़ीम शख्सियत के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, और वो अज़ीम शख्सियत वो है जिसने एक तारीख़ रकम की है, तहरीक ख़त्म नबूवत की भी, तारीख़ अहले हदीस की भी, और इसके साथ साथ उन्होंने हज़रत शेखुल कुल फिल कुल मियाँ नज़ीर हुसैन देहलवी के मकतूब मकातीब पर भी काम शुरू कर रखा है। और उसके साथ साथ बर्र सगीर के अंदर जो अहले हदीस उलमाए किराम ने और दूसरे लोगों ने ईसाइयत पर काम किया है या आर्या समाजियों के हवाले से काम किया है, उस पर भी काम शुरू कर रखा है। एक अकेला आदमी, ऐसा आदमी जो एक अंजुमन से भी बढ़कर काम कर रहा है। चंद मखसूस साथी मुआवन ज़रूर हैं, लेकिन पूरी दुनिया से और बिलखसूस इंडिया और पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों से मवाद हासिल करते हैं, अपने साथियों के ज़रिए से, अपने बेटों के ज़रिए से, और फिर अकेला आदमी उनको पढ़ता है, उनको तरतीब देता है, उनको कंपोज करता है। प्रूफ रीडिंग के अंदर वो हैं या मौलाना शेर खान जमील अहमद हैं, लेकिन अकेला आदमी एक अंजुमन से बढ़कर काम, और अपनी जेब से, न सिर्फ ये कि इतनी मेहनत करते हैं, अपनी जेब से खर्च करके उन किताबों को छुपाते हैं, और फिर पाकिस्तान, इंडिया, अरब इमारात, हिजाज मुकद्दस और दुनिया के दूसरे इलाकों में लोगों की लाइब्रेरी, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ, बगैर किसी मसल की और मकतबी तमीज़ के उन तक ये किताबें पहुँचती हैं। बहुत बड़ा काम है। अब तक तहरीक ख़त्म नबूवत की 54 जिल्दें छप चुकी हैं, 76 जिल्दें कंप्यूटर के अंदर मौजूद हैं, और ये सिलसिला ज़हबिया अभी जारी है। दूसरी तरफ तारीख़ अहले हदीस पर जो काम हुआ है, 8 जिल्दें इंडिया में शाया हो चुकी हैं, और जिल्दें 8 नहीं बल्कि 6000 सफ़हात हैं, बड़े साइज के, इस साइज के। ये देखें, 8 जिल्दें, 6000 सफ़े, और ये 15 जिल्दें जो है वो कंप्यूटर के अंदर आ चुकी हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि एक तरफ तारीख़ अहले हदीस की 15 जिल्दें हैं, 8 छप चुकी हैं, 6000 सफ़हात पर मुश्तमिल। दूसरी तरफ ये तहरीक ख़त्म नबूवत ये पाकिस्तान में शाया हो रही है, और ये जो है ये इंडिया में शाया हो रही है। यानी अब तक करीबन 60,000 से ज़्यादा सफ़हात जो है उन पे काम हो चुका है, और ये काम कर रहे हैं। तो हमारी खुशकिस्मती है कि आज यहाँ हम उनके पास बैठे हैं, और हमारी कोशिश ये होती है जब भी बरतानिया आए कि उनकी ज़ियारत करें, उनसे मुलाकात करें, उनसे इस्तिफ़ादा करें। वैसे भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, जमाती भी हैं, और ख़ानदानी तौर पे भी हैं, ज़ाती तौर पे भी जो तल्क़ खातिर है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आप तमाम नाज़रीन को अपने साथ हिस्सादार बनाएं, उनकी खिदमत में कुछ बातें जो हैं गोश गुजार करके उनसे पूछें, इस्तिफ़ादा करें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमें मालूम है कि आप मिलते मुलाते नहीं किसी से, इसलिए कि इल्मी काम करते हैं, लेकिन मुझ पे आप शफ़क़त करते हैं। और आज नाज़रीन कराम, एक और बड़ी अहम बात है कि मेरे साथ, बल्कि हम उनके साथ आए हैं, मियाँ फजल हक साहब, अलहाज मियाँ फजल हक, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नाज़िम अल्लाह रहे, मोहसिन जमात के, उनके पोते हैं, इनका नाम भी फजल हक है, मियाँ नईम साहब के साहबजादे मियाँ नईमुर रहमान ताहिर के। तो हम इन्हें मोहम्मद भाई के नाम से याद करते हैं, रखते हैं। मियाँ फजल हक सानी, वो भी उनके साथ आए, बल्कि वही हमें लेकर आए हैं। मेरे बाईं तरफ वकास अहमद भी हैं, ये भी पिछली बार जब आए तो इन्होंने रिकॉर्डिंग की थी उनके साथ। ये मेरे साथ जो बैठे हैं हाफिज सऊदुर रहमान हैं, हाफिज मतीउर रहमान साहब सियालकोटी के साहबजादे हैं, और उनके साथ हमारे भाई हैं वकास, वो भी है। और ये जो वीडियो बना रहे हैं ये इबादुर रहमान है, ये भी हाफिज मतीउर रहमान साहब के साहबजादे हैं। तो बहरहाल आप सब की दुआओं की भी दरख्वास्त है, बिलखसूस डॉक्टर साहब के लिए कि अल्लाह ताला इनको शिफाए कामिला अता फरमाए। अभी कल ही ये चेकअप करवा के अस्पताल से वापस आए हैं। मुख्तलिफ अवारिज़ हैं, आरजे हैं लाहिक, लेकिन अल्लाह ताला इनसे काम ले रहा और ज़्यादा काम ले। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आप शफ़क़त फरमाते हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरे दुनिया के जो नाज़रीन हैं वो हमारे साथ शरीक सफ़र हों, शरीक गुफ्तगू हों। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे।
یہ میری یہ خوش قسمتی ہے، میری یہ خوش قسمتی ہے کہ حضرت میاں فضل حق مرحوم جن کا جماعت پہ احسان ہے، جامعہ سلفیہ پہ احسان ہے، جن کا جو وہاں اس وقت راوی روڈ والا دفتر ہے اس پہ احسان ہے، جس نے اس کی جڑوں سے لے کے یہاں تک پہنچایا، اس شخصیت کا پوتا یہاں میرے پاس تشریف لایا ہے. میرے لیے تو اس سے فخر کی بات ہی اور کوئی. اللہ مجھے یاد ہے کہ انہی میاں فضل حق صاحب نے مجھے جامع سلفیہ میں متعین کیا تھا، سن 71 یا 70 کی بات ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس وقت میں بالکل ینگ تھا، میرا کوئی تعارف نہیں تھا، ادھر ادھر تعارف نہیں تھا، لیکن انہی کی مہربانی سے انہوں نے یہ کیا میرے ساتھ. ہم دونوں نے یوں کہنا یہ کیا کہ جامعہ سلفیہ کی لائبریری کے لیے انہوں نے ایک ماہانہ رقم مقرر کر دی جو اس سے پہلے نہیں تھی. اس سے پہلے جامعہ سلفیہ میں وہ صرف بہائی ابو صرف اس طرح کی درسی نصابی کتابیں ہی ہوتی تھیں. میں نے ان سے یہ ذکر کیا کہ نصابی کتابیں بھی ضروری ہیں، لیکن نصابی کتابوں کے علاوہ بھی یہاں لٹریچر کی ضرورت ہے، غیر نصابی کتابیں ہیں، علمی کتابیں اور تاریخ کی کتابیں اور شروح اور تفاسیر اور یہ وہ. تو اس کے لیے اس دور میں جب کہ جامعہ سلفیہ کے اساتذہ کے لیے تنخواہیں 200 روپیہ 250 روپیہ وغیرہ ہوتی تھیں اور وہ بھی بڑی مشکل سے ملتی تھی، اس دور میں انہوں نے ایک رقم مقرر کر دی تھی میرے لیے کہ تو اتنے کی کتابیں وہاں سے لاہور سے لے کے آیا. یعنی جامعہ سلفیہ کی جو عظیم لائبریری ہے اس کی بنیاد آپ نے نہیں، عظیم لائبریری آپ کی تجویز میں میاں صاحب نے لائبریری تو پہلے سے موجود تھی ماشاءاللہ، لیکن اس کو وسعت یوں یعنی صرف نصابی کتابوں سے باہر میں نے نکالا ہے. اور وہ میری تجویز پہ میاں صاحب نے اس وقت ایک رقم مقرر کی. اور یہ نذیر سبحانی صاحب ہوتے تھے، ان کا مکتبہ ہوتا تھا مسلم مسجد کے باہر. میرا خیال اردو بازار والا مجھے معلوم نہیں ہے، بعد میں اردو بازار میں رہا کافی عرصہ. تو وہاں سے ان کے پاس میں جاتا، یہ مکتبہ سلفیہ والوں کے پاس جاتا، جو ضرورت ہوتی ہے کتابوں کی اور ہمارے اس بجٹ کے اندر ہوتی تھی میں وہاں سے لے آتا. اللہ انہی نے مجھے انہی کی مجھ سے شفقت ہوئی، جس سے میں نے یہ تقریباً ہر مہینے نہیں بلکہ تقریباً ہر 15 دن بعد ایک پمفلٹ شائع ہو جاتا تھا، 15 20 40 صفحے کا. اس پہ اس دور کے علماء کے مضامین اور ان کے مقالات شائع ہوتے. اور میرا خیال ہے کہ 10-15 تو میں نے وہاں سے شائع کروا دی تھی. بہت اچھی کتابت، بہت اچھی طباعت، ہر طرح. اور آج تک وہ لوگ یاد کرتے ہیں کہ وہ اور یہ سارا ان میاں صاحب کی وجہ سے، کیونکہ میاں صاحب سمجھتے تھے کہ یہ کام کر سکتا ہے، جو کہتا ہے تو وہ میری بات مان لیتے تھے. یہ میں اس بات کو اب چھوڑ کے یہاں سے، کیونکہ جو ہمارا وقت ہے وہ سارا ادھر لگ جائے گا، میں اب اپنے اس کام کی طرف آتا ہوں. لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال جو آپ بہتر سمجھیں. اللہ تو یہ بات اب چلی ہے تحریک ختم نبوت کی ماشاءاللہ. جیسے جوہر صاحب نے فرمایا کہ یہ 54 جلدیں ماشاءاللہ چھپ چکی ہیں پاکستان میں، اور کل ہی بلکہ آج ہی مجھے سہیل نے بتایا ہے کہ جلد 55 اور جلد 56 بھی اس نے بھیج دی ہے تو طباعت پریس کے اندر طباعت چلی گئی ہے. انشاءاللہ مہینے 2 مہینے میں وہ بھی باہر آ جائیں گی. یہی ہمارا طریقہ ہے کہ 2 جلدیں دیتے ہیں ہمیں، جب وہ 2-3 مہینے بعد میں واپس دیتے ہیں تو ہم اگلی 2-3 جلدیں دے دیتے ہیں. تو یہ چل رہا ہے سلسلہ. دیکھو یہ کہاں رکتا ہے، وہ رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے، دیکھیے کہاں جاتا، دیکھیے تھمے رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے، نئے ہاتھ باغ پہ ہے پا ہے رکاب میں. اب پتہ نہیں اللہ نے ہمیں کہاں تک پہنچا. اللہ تعالیٰ آپ سے بہت کام لے گا انشاءاللہ، بہت کام لے گا، بہت کام لے گا. تو یہ تاریخ اہل حدیث ہے. تو یہ اب اس کے جیسے انہوں نے بتایا کہ 8 جلدیں چھپی ہیں اور باقی وہاں پڑا ہوا ہے.
تو اس کے لیے بھی اب یہ شیر خان صاحب نے مجھے بتایا ہے، کل بھی بتایا کہ وہ بات کر کے آئے ہیں ہندوستان میں، جو ان کی جماعت کے وہاں جو امیر ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ نامی جلدی بھیجو، ہم اسے بھی شائع کریں گے۔ اب دیکھو وہ 2-4 دن میں اگر میرا موڈ بن گیا تو میں موڈ تو بنانا پڑے گا۔ ہاں، وہ شیخ مجھے یہی کہتا ہے کہ موڈ بناؤ، موڈ پچھلی بار آئے تھے نا ہم دونوں، موڈ بنا گئے تھے نا، آج پھر میں آ گیا ہوں۔ اسی لیے میں پسند کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی میرے پاس آئے، وہ اس سے تحریک ہوتی ہے۔ نہیں انشاءاللہ آگے ہیں ہم، اتنے لوگ آئے ہیں۔ باقی جتنے کام ہیں، اب حیرت، مجھے خود بھی حیرت ہوتی ہے کہ اکیلا آدمی، بیمار آدمی، نہ اس نے کھانا بھی خود پکانا ہے، اس نے برتن بھی خود دھونے ہیں، یہ ہے وہ ہسپتالوں میں ہر ہفتے تو مجھے کسی نہ کسی بات میں ہسپتال جانا پڑتا ہے، اور اس کے باوجود اللہ، مجھے خود حیرت ہے کہ کتنا ہمہ پہلو کام اللہ تعالیٰ مجھ سے لے رہا ہے، پہلو کام لے رہا ہے، اللہ مزید لے گا انشاءاللہ۔ اور ابھی یہ تازہ ہی بات ہے، اس کا ترجمہ بھی انگریزی میں ہو گیا، میں نے اس کو نہیں کیا، کیا نام ہے اس کا، پوسٹ نہیں کیا۔ ہمارے دوست گئے ادھر سردار جنڈیل لائبریری جو میلسی میں ہے، جی جی، وہ میلسی والی لائبریری کہتے ہیں کہ میں نے تو نہیں دیکھی، کہتے ہیں کہ وہ پرائیویٹلی اونڈ پاکستان میں سب سے بڑی لائبریری ہے، 5 لاکھ اس وقت، پہلے اس سے خالد احمد صاحب کی لائبریری تھی، تو لیکن اب یہ بہت بڑی لائبریری ہے، اور وہ پرائیویٹلی اونڈ ہے، ایک آدمی کا خرچہ، عمارت، یہ وہ سب کچھ خرچہ ورچہ۔ اس کے پاس جب کتابیں لے کے گئے، یہ سہیل اور میرے 2 شاگرد تھے، ایک مقبول گیلانی صاحب، وہ آج کل پروفیسر وہاں فیس بک پہ آپ نے پوسٹ کی تھی، ہاں، وہ جب گئے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ڈونیشن نہیں لیتے۔ وہ سردار صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم خود اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے کتابیں خریدتے ہیں، ہم ڈونیشن نہیں لیتے۔ جب ہم نے 100 کتابیں ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے کہا کہ کتنے پیسے؟ اچھا، ہاں، کہا جی کتنے پیسے، کیا دیا جائے گا، معاوضہ، ہدیہ، یہ وہ۔ تو میرے شاگردوں نے، جو اب خود بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ سر جی نہیں، ہمارے استاد نے ہمیں یہ کہا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جا کے دینی ہیں کتابیں، ڈاک میں نہیں بھیجنے، نہیں، ڈاک میں بھیجنے سے کتاب کی بے عزتی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح بات، لوگوں کے گھروں میں، ان کے ہاتھ میں دے کے آؤ، کیونکہ یہ کتابیں جو ہیں ایک ایسے مقدس مشن کی کتابیں ہیں کہ ان کی وہ بے عزتی پسند نہیں کرتا کہ ان کو زمین پہ رکھا جائے، ان کو ادھر رکھا جائے، ادھر رکھا جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ فری دے کے آؤ، اور لوگوں کے گھروں میں، ان کے ہاتھوں میں دے کے آؤ۔ تو اس شخص نے یہ کہا، وہ سردار صاحب نے، جو لائبریری کا مالک ہے، اس نے کہا کہ یہ جتنا یہ کام ہو رہا ہے، اور جس طرح کا یہ کام ہو رہا ہے، اور اتنا خود ہی ٹائپنگ، خود ہی کمپوزنگ، خود ہی یہ، خود ہی وہ، خود ہی یہ، 2 صورتیں ہیں، یا تو کوئی جن اس کی مدد کر رہا ہے، ہاں، یا اسے غیبی مدد حاصل ہے، اور غیبی مدد ہی حاصل ہے انشاءاللہ، یا تو یہ جن کوئی ہے جو اس نے لگایا ہوا ہے کام پہ، اللہ اکبر۔ اور یہ ایک ایسے آدمی کا کام، ایسے آدمی کے الفاظ ہیں جو خود بہت بڑا 5 لاکھ کتابوں کا مالک ہے، یوں کہو کہ اتنا علمی طور پہ بھی، اور یہ سب سے بڑی ذاتی لائبریری کا مالک، سب سے بڑی ڈاکٹر صاحب ایسی باتیں تو پوری دنیا کے اندر لوگ آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، آپ کے تقسیم کرتے ہیں، کچھ باتیں آپ تک پہنچتی ہیں، زیادہ تر نہیں پہنچتی۔ میں چاہتا ہوں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند جو معروف باتیں ہیں وہ پتہ کر لیں، اس لیے کہ آپ کی خدمات کے حوالے سے تو پچھلی بار بھی ہم نے کیا تھا، لیکن براہ راست چند ایسی چیزیں ہیں جو صاحب علم میں معروف نہیں ہیں، یا ان کے اوپر کوئی بحث جاری ہے۔ مثلا سب سے پہلا جو مرزا قادیانی کا، آپ بیٹھے ہیں، پکڑاتے ہیں، اللہ اللہ، یہ ہوا یہ ہے کہ یہ ایک نا بحث چلی ہوئی ہے کہ پہلا فتویٰ کس نے دیا۔ فتوے پہ بھی آئیں گے ہم۔ وہ پہچان تو اب یہ ہے کہ کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ مولانا جو حافظ عبد المنان سے وزیر آباد والے، انہوں نے سمجھا، کوئی مولانا غلام علی تھے امرتسر والے، انہوں نے سمجھا،
نہیں وہ ہے نا کہ یہ پریس میں گئے تھے مولانا ابو سعید محمد حسن بٹھالوی، تو وہاں شاید وہ واقعہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 1891 یہ 1891 کی بات ہے کہ وہ امرتسر گئے ایک پریس میں، ریاض ہند اس کا نام ہے، تو وہاں انہوں نے ایک مسودہ دیکھا جو بھی پرنٹ نہیں چھپنے کے لیے آیا ہے، انہوں نے وہ دیکھ لیا، پڑھ لیا، وہ تھا مرزا صاحب کی کتاب تھی فتح اسلام، تو وہ فتح اسلام انہوں نے پڑھی، تو پڑھ کے تو انہوں نے سمجھا کہ اس میں تو گڑبڑ رہتی ہے، تو انہوں نے شور نہیں مچایا جیسے عام دنیا کر دیتی ہے، تو اس نے مرزا صاحب کو خط لکھ دیا، وہ 31 جنوری کا خط ہے، اشاعت السنہ میں بھی شائع ہوا، ہاں 1891 میں، اور وہ لکھا ہے انہوں نے ادھر اس مسجد سے جس مسجد کے خطیب یہ ہیں ماشاء اللہ رانا صاحب، چینیا والی مسجد میں بیٹھ کے، یعنی تحریک ختم نبوت جو ہے نا وہ چینیا والی مسجد کا، اس مسجد سے شروع ہوا ہے آغاز تحریک کا، تو اس مسجد سے انہوں نے وہ خط لکھا 31 جنوری 1891 کہ مرزا صاحب کہ میں تمہاری وہ کتاب وہاں دیکھی ہے، تو اس کو پڑھنے سے مجھے یہ لگا ہے، تو تیرا کیا خیال ہے، تو مجھے جو محسوس ہوا ہے اگر وہی ٹھیک ہے تو پھر تو اس کی وضاحت کر، اگر میں نے غلط محسوس کیا ہے تو پھر تو بتا دے کہ صحیح بات کیا تھی، تو اس نے کہہ دیا، اس کے 2 دن بعد اس کا جواب آ گیا کہ نہیں جو تو نے سمجھا وہی ٹھیک ہے، یعنی اس کا جو دعویٰ شعوہ تھا نا وہ اس میں تھا چھپا ہوا، تو اس سے یہ بحث یہ پھر شروع ہو گیا، خط و کتابت شروع ہو گئی، تقریباً یہ 2-3 پھر اس نے توضیح المرام لکھی، 2-3 مہینے رسالہ وہام لکھی، ہاں یہ 2-3 مہینے خط و کتابت رہی۔ اس خط و کتابت کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کا مناظرہ ہوا حکیم نور الدین سے لاہور میں، جو حکیم صاحب مناظرے کو مباحثے کو نامکمل چھوڑ کے چلے گئے، تو اس پر پھر مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب نے مرزا صاحب کو خط لکھا کہ تار بھیجا وہ لدھیانے میں اپنے سسرال میں تھا، ہاں تار بھیجا کہ یا خود آ یا اس کو بھیجو اور مناظرہ مکمل کرو، تو یہ بات ہے شاید اپریل کی 1891 کی، تو یہ جب انہوں نے تار بھیجا تو پھر خط و کتابت شروع ہوگی، کرتے کراتے پھر جولائی میں ان کا مناظرہ شروع ہوا، تقریباً 20 جولائی 1891 کو لدھیانے میں، جو مرزا صاحب کا سب سے پہلا مناظرہ ہے کسی مسلمان کے ساتھ، ان دعوی کے بعد، اپنے دعووں کے بعد سب سے پہلا مناظرہ جو ہوا ہے اس کا یہ مباحثہ ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہ 20 جولائی کا آغاز ہوا، 12 دن ہو رہا میرا خیال ہے، یہ آخر جولائی تک، تو یہ 1 جولائی کو ختم ہو گیا، 1 اگست کو وہ بھاگ گیا، 20 جولائی کو شروع ہو کے 1 اگست، تو یہ سب سے پہلا ہے مباحثہ جو مسلمانوں کا اور مرزا صاحب کا ہوا، اور یہ اہل حدیثوں کی اولیات میں سے ہے کہ وہ اہل حدیثوں کا آدمی ہے جس کا یہ ہوا، مولانا حسین بٹالوی، ابو سعید محمد حسین بٹالوی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ پھر یہ ہوا کہ وہ شخص جو ہے نا مرزا صاحب یہاں سے بھاگ کے وہ دلی پہنچ گیا، اور دلی جا کے اس کا پلاننگ یہ تھی کہ وہاں کسی بڑے آدمی کو چیلنج کرتے ہیں، ہاں شہرت تو ہوگی نا، ہار بھی جائے گا شہرت تو ہوگی نا، اللہ اکبر اللہ، تو اس نے میاں صاحب کو چیلنج کر دیا، میاں صاحب 90 سال کے ہیں، تو میاں صاحب کو جب چیلنج کیا تو میاں صاحب کے سارے شاگردوں کو اکٹھے ہو گئے، کہا کہ پہلے ہمارے ساتھ آ، اگر ہمارے ساتھ، اور اس نے ایک چال بھی تو چلی تھی نا بڑی، وہ احناف کو کہنے لگا جی کہ میں آپ کا ساتھی ہوں، میں ان کے ساتھ کروں گا، آپ میرے ساتھ ہوں، تو یہ کرتے کراتے یہ ہوا کہ پھر دلی میں تقریباً 20 اکتوبر کو یا 27 اکتوبر کا اینڈ ہے وہ، جو 27 اکتوبر، ہاں جو ان کا شروع ہوا مولانا محمد بشیر شاہسوانی سے، 3 رکوع کے بعد یہ واضح، ہاں تو یہ تھا کہ 5 پرچے دونوں کی طرف سے لکھے جائیں گے، لیکن مرزا صاحب کے جو تھے نا دلائل وغیرہ وہ 3 پرچے میں ختم ہو گئے، بھاگ گئے، تو یہ دوسرا ہے۔ تو اس میں پھر یہ فروری 1892 کو پہنچا لاہور، مولانا حسین بٹالوی پھر اس کے پیچھے، تو یہ تو تھا یہ اولیات میں سے۔ پھر یہ ہے کہ جو ان کا مباہلہ ہوا ہے
एक ही मुबाला हुआ मिर्जा साहब का मुसलमानों से इनके दावी के बाद, और वो हुआ है 1893 जून 1893 1893 में, और वो भी अहले हदीस से हुआ, ईदगाह अमृतसर में, ईदगाह अमृतसर मौलाना सूफी अब्दुल्ला गज़नवी के साथ हुआ है। तो ये भी एक हदीसों की अबलियात है। और इसके बाद तो उसका मुनाज़रा ना इससे पहले मुबाला ना पहले हुआ है ना बाद में। मौलाना सनाउल्लाह साहब के साथ मुबाले की बात चलती रही है, लेकिन वो मुबाला नहीं हुआ, वो मुबाले की दुआओं के ऊपर, दुआओं का मसला चल रहा है। अच्छा ये बताएं, जो फतवा है, जी, बाद लोग कहते हैं जी उलमा लुधियाना ने लिखा जी, बाद लोग कहते हैं कि बल्कि जो असल है हकायक वो है कि मौलाना अबू हुसैन मोहम्मद बटालवी ने इस्तिफ्ताह लिखा, और जवाब उसका जो है पहले मियाँ साहब ने दिया, और बाद में तौसीक जो है वो 200 अफराद ने 200 उलमा इकराम ने बरसगीर के मुख्तलिफ मौक़ात पे फिक्र के उन्होंने की थी। वो इसमें ये है कि जो लुधियानवियों का मसला है वो 1884 का है। वो कहते हैं कि 1884 में उन्होंने फतवा दिया, ठीक है उन्होंने दिया, उससे इनकार नहीं है, लेकिन उस वक्त मिर्जा साहब का कोई दावा ही नहीं था। दावा तो किया उन्होंने 1891 हाँ, जवान तो 1891 में किया, तो 1884 में एक बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। हाँ जी, तो उसके खतरे किस तरह? अच्छा, तो इसीलिए जो कुछ उन्होंने 1884 में ये कहा है उसको किसी ने माना ही नहीं है, ना किसी देवबंदी ने माना है, ना किसी बरेलवी ने माना है, ना किसी अहले हदीस ने माना है, बल्कि देवबंदियों के जो मौलाना रशीद अहमद गंगोही और मौलाना याकूब नानोतवी जो उस दौर के बड़े सदर मुदर्रिस हैं, उनकी तौसीक इसमें है नहीं, उन्होंने तो इसकी 1894 वाले फतवे की तौसीक की है, तरदीद की है, 1894 वाले फतवे की तरदीद की है। और जो मौलाना हुसैन बटालवी ने लिया, नहीं 1884 वाली की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, 1884 वाला जो लुधियाने वाला जो कहते हैं ना कि हमने दिया पहले, इसकी तरदीद की है। हम कहते हैं उसकी हकीकत ये है कि वो है एक आदमी का फतवा, एक ऐसे आदमी के बारे में जिसका कोई अकीदा जाहिर अभी नहीं हुआ, कोई दावा जाहिर नहीं हुआ, इसीलिए खुद उन्हीं के मकातीब फिक्र के लोगों ने उसको रद्द किया, और देवबंद में मुबाहसा हुआ मौलाना रशीद गंगोही का और उलमाए लुधियाना का। उस मुबाहसे, ये 1884 की बात है। अच्छा। हाँ, और वो कहते थे कि लुधियाना वाले कहते थे ये काफिर है, वो कहते थे कि नहीं ये काफिर नहीं है, ये तो मर्द साले है, काफिर नहीं, मुसलमान नहीं, मर्द साले है, ये है वो है, यानी ये इसका मकसद ये है कि वो जो था भी ना, वो था मुतनाज़ था, शख्सी, एक मुतनाज़, दूसरा दस्तावेजी नहीं था, दस्तावेजी भी हो हमें इससे भी गरज नहीं है, वो था एक आदमी का जिसको किसी ने नहीं माना दुनिया में। हम ये कहते हैं कि ये नहीं मानना कि उस वक्त तक मिर्जा का दावा ही कोई नहीं था। हम ये कहते हैं कि मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब वाला जो 1891 में शुरू हुआ और 1892 में जारी हुआ, ये फतवा तो इन दो आदमियों का है। मोहम्मद हुसैन साहब ने उसकी इस्तिफ्ता लिखा और मियां नज़ीर हुसैन साहब ने उसको फतवा दिया, जवाब लिखा, लेकिन इन लोगों ने, मौलाना बटालवी साहब ने हिंदुस्तान में फिरकर सारे मकातिब फिक्र से उस पर तौसीक सब करवाई, और ये मुत्तफिका फतवा हुआ। तो सबसे पहला मुत्तफिका फतवा जो है इसके खिलाफ, मिर्जा साहब के खिलाफ मुत्तफिका फतवा, बार बार कहते हैं, मुत्तफिका फतवा जो है सब मुकातिब जो सामने है वो मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब हुआ है। नाज़रीन किराम, यहाँ मैं एक बात बता दूं, ये भी हमारे लिए बड़े एजाज की बात है कि ये मुत्तफिका जो फतवा था, इसमें जो है ना मौलाना अबू हुसैन मोहम्मद बटालवी ने इसको इशाअत सुन्ना में शाया किया था। उसको अलग से किताबी शक्ल में सबसे पहले जब शाया किया मौलाना ताउला हनीफ ने, तो वो अलग फतवा जो मुरतब किया था वो डॉक्टर साहब ने मुरतब किया था। ये रिकॉर्ड की बात है, शायद आप लोगों को ना मालूम हो। और उस फतवे के अंदर मौलाना रशीद गंगोही की भी तस्दीक मौजूद है, हाजा जवाब सही उनके अल्फाज के साथ। और डॉक्टर साहब की किताबों से और तहरीक खत्म के मुताले से हमें पता चला कि खुद मिर्जा कादियानी ने अपनी कई किताबों के अंदर इस बात की वजाहत की है कि मेरे पहले मुझ पर कुफर का फतवा लगाने वाले मोहसिन बटालवी और मियां नज़ीर हुसैन देलवी हैं।
مثلا مکالمات اسلام میں اس نے لکھا، انجام آتم میں لکھا، حقیقت الوحی میں لکھا، حقیقت المہدی میں لکھا، پھر اس میں تحفہ گولرویہ کے اندر اس نے یہ بات لکھی، اور بھی کئی کتابیں جو ہیں ان کے اندر اس نے یہ اعتراف کیا ہے. اور 2010 میں جون میں ایک رسالہ لاہور سے شائع ہوتا ہے لاہور کے نام پر، ثاقب زیروی مرزئی ہے. اس میں جو مرزا غلام احمد تھا قادیانی، جو پاکستان کے اندر قادیانی مشن کا جو صدر ہے آج کل، اس کا انٹرویو اس نے بھی اس میں یہی لکھا ہے کہ محمد حسین بٹالوی، میاں نذیر حسین دہلوی اور ثناء اللہ امرتسری تھے جنہوں نے یہ کیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ وضاحت کر کے بہت اچھا کیا ہے، جو طالب علم ہے اس چیز کے ان کے سامنے ساری بات آ گئی ہے. اب دوسری جو چیز ہے وہ سمجھنے کی، یہ ہے موبائل کے بارے میں بھی آپ نے بتا دیا. اسی طرح جو پہلی کتاب شائع ہوئی اولیات میں سے، اہل حدیث اولیات میں، مثلا آپ ہی کی ایک کتاب میں میں نے شاید پڑھا تھا کہ مولانا اسماعیل علی گڑھی تھے، انہوں نے 44 صفحے کا کتاب جا ایک شائع کیا تھا. مرزا غلام قادیانی ان کے پاس بھی جاتا تھا جب تک اس نے دعویٰ نہیں کیا تھا، تو وہ آؤ بھگت کرتے تھے وکیل اسلام سمجھ کے. تو اس حوالے سے بھی کچھ بتا دیجیے. وہ یہ گئے ہیں 1889 میں علی گڑھ، وہ علی گڑھ کے تھے نا. جی جی. تو وہاں کچھ دیر رہے مرزا صاحب. تو وہاں یہ ہوا کہ اس وقت مناظر اسلام تھے نا، وکیل اسلام کہہ لو، مناظر اسلام کہہ لو. بلکہ یہ میں نے ایک اشتہار پوسٹ شیئر کیا تھا فیس بک پہ، انجمن حمایت اسلام لاہور کا، جی جی، جو 1890 کا ہے. ان کا سالانہ جلسہ جو تھا نا، اس کے جو مقررین ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور اس میں ڈپٹی نذیر احمد کا نام ہے جو جن کو قرآن شریف کا ترجمہ ہے جن کا، جی جی، اور بہت بڑے اردو کے نام نگار بھی ہیں. اور مولوی مرزا غلام احمد، اس کا بھی نام ہے. ہاں، مولوی وکیل اسلام کے طور پر. مولوی مرزا غلام احمد، یعنی اس وقت یہ مسلمانوں میں شمار ہوتے تھے، مسلمانوں کے بڑوں میں شمار ہوتے تھے، اس لیے کہ دعویٰ نہیں کیا تھا، دعویٰ نہیں کیا تھا نا. تو وہ تو اس حیثیت سے یہ جاتے تھے، پیر بنے ہوئے تھے. ویسے 1889 سلسلہ احمدیہ شروع کر دی، بیعت لینی شروع کر دی تھی. پیر بنے 1878 میں شروع کر دی تھی. نہیں 89 میں، 89 میں پیری کی بیعت 1889 میں شروع کی ہے. ہاں، اور وہ بھی لدھیانہ سے کی ہے. اچھا، مارچ، بلکہ 23 مارچ جو ہے نا، 23 مارچ یہ بڑی مقدس تاریخ ہے ان کے نزدیک کہ یہ سلسلہ احمدیہ کی بنیاد کا دن ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ 23 مارچ یوم پاکستان ہے، قرارداد پاکستان. اچھا، اس کو ہم چھوڑتے ہیں دن. تو یہ گئے ادھر، تو وہاں 2-4 دن رہے، اور وہاں لوگوں نے چاہا کہ یہ تقریر کریں، اور ان کا پروگرام بن گیا کہ فلاں جگہ ان کی تقریر ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو جب وہ تقریر کا موقع آیا، لوگ ان کو لینے کے لیے آئے کہ چلو تشریف لے چلیں تقریر کا. تو کہنے لگے نہیں، مجھے تو اوپر سے حکم آ گیا ہے کہ نہیں تقریر کرنی. اللہ، مجھے الہام ہوا ہے، مجھے الہام ہوا ہے. اللہ. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا عجیب سا وہاں موقع بن گیا. تو اس بات کو وہاں کے جو تھے مولانا اسماعیل علی گڑھی، انہوں نے کہا کہ دیکھو، انہوں نے ہماری ایک حساب سے ہماری بےزتی کی کہ ہم نے اس کا یہ کیا. اب یہ کہتا ہے کہ، تو اس کو مرزا صاحب نے پھر اچھالا اپنے پتہ نہیں یہ اشتہاروں میں بھی اور چھوٹے کتابوں میں. تو پھر مولانا اسماعیل علی گڑھی نے وہ کتاب لکھی، الحق الصریح فی تقریب مسیح سم تھنگ. تو وہ ہے پہلی. اس کے علاوہ مولانا عبد المجید کی ہے بیان للناس، وہ بھی اسی دور کی ہے، 1891 کی ہے. مولانا شاہ جہان پوری جو ہے، عبداللہ شاہ جہان پوری، ان کی بھی شفاء للناس پتہ نہیں یہ کتاب کا نام ہم نے دی ہوئی ہے، چھپی ہے، وہ بھی 1891 کی ہے. اور یہ ہے تقریباً بنیادی. لیکن ساتھ جو ہو رہا ہے وہ مولانا بٹالوی، وہ تو اشاعت السنہ مسلسل تھا، اشاعت السنہ کے اندر کرتے تھے نا. اور اشاعت السنہ کے اندر جو کام ہے وہ کئی کتابوں پر سے بھاری ہے، وہ 2000 صفحہ ہے. کئی کتابوں سے بھاری ہے، 2000 صفحہ ہے. یوں کہو کہ
یہ جو بیان للناس اس طرح کی جو یہ اس کا مقابلہ کچھ بھی نہیں ہے، ضخامت کی کتابیں ہیں نا، عشرے شیر میں نہیں ہے، یہ کوئی 100 صفحے کی ہے، کوئی 80 صفحے کی ہے، تو وہ تو 2000 صفحہ ہے. خود اعلاء الحق سری جو تھی وہ 44 صفحے کی ایسے تھی ہی اور کتابت تھی. تو وہ بہت بڑا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ یہ کبھی مکہ مدینہ نہیں جا سکتا، حالانکہ یہ پیسے بھی جمع کرتا رہا، لوگوں کے نام بھی لکھتا رہا کہ حج کے لیے ہم نے جو ساتھی بناتا رہا، تو کہا تھا کہ یہ جھوٹا مسیح ہے تو یہ داخل ہی نہیں ہو سکتا حجاز مقدس میں مکہ مدینہ کی طرف. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیر صاحب جو تھے گولرا شریف والے انہوں نے کی ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قاضی سلیمان منصور پوری صاحب نے، اور قاضی سلیمان صاحب کا اس لیے بن جاتا ہے بہانہ کہ بھیرا سے ایک رسالہ شائع ہوتا ہے شمس الاسلام، اس کے اندر دیوبندی مکتبہ فکر کا انہوں نے لکھا، شیخ الاسلام مولانا ان کے تھے کوئی شیخ الاسلام مولانا احمد صاحب، ان کے حوالے سے ان کی حالات زندگی میں کہ جو قاضی سلیمان منصور پوری تھے بڑے نیک بزرگ تھے، انہوں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ یہ کبھی مکہ مدینہ نہیں جا سکتا. تو اس حوالے سے جو اصل حقائق ہیں بالخصوص مولانا حسین بٹالوی کے حوالے آپ یہ واضح کریں سب سے پہلے یہ پیش گوئی کس نے کی تھی؟ اس یہ پیش گوئی بہت سارے لوگوں نے کی ہے. مثلا ایک اور نام بھی ہے جس کا شاید بہت کم علم ہے، وہ ہے مولانا ابو الحسن سیالکوٹی. انہوں نے، ان کی کتاب ہے برق آسمانی، شاید میرا خیال یہ نام ہے، بجلی آسمانی پر مرزا قادری، اس طرح 5000 شعر تھے پنجابی کے، مرزا قادری بہت بڑی کتاب ہے. ہم نے تقریباً آدھی بولتے ہیں نا اس میں دی ہوئی اپنے 2500 اس کو کر کے نا شعر جو ہے 2500 شعر ہم نے کسی چیز میں دے دی. بلکہ یہ بھی اولیات میں سے ہے کہ سب سے پہلے پنجابی نظم کے اندر، بلکہ نظم کے اندر 5000 شعر اگر کسی نے لکھے تو ابو الحسن سیالکوٹی اور وہ عزیز اور میاں صاحب کا شاگرد ہے، اللہ، اور اس نے فتح الباری کا پورا ترجمہ کیا ہے فیض الباری کے نام. تو یہ بھی تقریباً ہے 1901-2 اس طرح کے سنوں کی وہ کتاب. 5000 شعر جو ہے وہ کہ ایک دن میں سے لکھے جائے گا، وہ تو کوئی 2-4-10 مہینے کا کام ہے. تو اس میں وہ ہے، تو یہ 1900 کا ارد گرد وہ بنتا ہے. مولانا جو پیر صاحب ہیں، پیر صاحب تو تحریک ختم نبوت میں آئے ہی 1899 میں ہیں. اس سے پہلے وہ صرف اپنے ذکر اذکار میں، اپنے صوفیانہ اشعار میں مصروف تھے، کچھ نہیں کرتے تھے. بلکہ پیر صاحب خود، ان کے جو مریدین بھی کہتے ہیں، پیر صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ میں تو یہ جس طرح یہ جھگڑے ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ان کو پسند ہی نہیں کرتا تھا. کہتے یہ ہے کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی انہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، یہ پیر صاحب کو خود کہنا، فرمایا کہ دیکھ یہ مرزا جو ہے نا، یہ تو میری حدیثوں کو کینچی سے قدر رہا ہے اور تو چپ کر کے بیٹھا ہے. تو پھر وہ میدان میں آئے ہیں. یہ 1899 کی بات ہے. تو 1899 کے بعد جو انہوں نے کتاب نہیں، لیکن دعویٰ جو ہے مرزے کا وہ تو 1891 کا ہے نا. جی یعنی دعوے کے 8 سال بعد میں یہ میدان میں آئے. 1889 کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں 99 کی نا، 99 کی. یعنی یہ میں اس لیے وضاحت چاہ رہا ہوں. ہاں یہ مرزا صاحب کا دعویٰ تو ہے 1891 کا، اور پیر صاحب جو میدان میں آئے ہیں 1899 میں، یعنی 8 سال بعد. آپ کی زبان سے نکل رہا تھا 89 میں، اس لیے تو یہ 8 سال بعد آئے ہیں. ہوا یہ کہ جب آئے ہیں تو پھر انہوں نے وہ شمس الہدایہ اور سیف چشتیہ وغیرہ کتابیں لکھی. ان میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ یہ مرزا صاحب جو ہے اس کو حجاز وہاں جانے کی توفیق نہیں ہوئے گی، یہ نہیں جائے گا. تو اس ساری تفریق کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے ان کی طرف سے پیش گوئی کا یہ 1900 کا ہے یا 1899 کا ہے، 1899 کے بعد کا ہے. اس سے پہلے یہ تھا کہ قاضی سلیمان منصور پوری نے جو لکھی ہے تائید الاسلام، غایت المرام فی تائید الاسلام، ہاں، تو دو کتابیں ہیں ان کی نا اس طرح کی. تو انہوں نے اس میں بھی یہ ذکر کر دیا ہوا ہے کہ میں جزم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص ادھر نہیں جائے گا. جی
تو یہ بات ہے 1898 کی، پیر صاحب کے آنے سے پہلے کی. پیر صاحب کے آنے سے بھی پہلے، یعنی مولانا قاضی سلیمان منصور پیر صاحب کی یہ پیشین گوئی یہ ہے. میں جب یہ پڑھ رہا تھا آج سے چند سال پہلے یہ اشاعت و سنہ، تو مجھے وہ 1894 والا جو اشاعت و سنہ ہے شمارہ وہ مل گیا مجھے. فروری پتہ نہیں، یہ مجھے یاد نہیں ہے اس وقت، ادھر کہیں نہ لکھا ہوا ہے. تو اس میں انہوں نے مرزا صاحب کو لکھا ہوا ہے، یہ ان کی تحریر موجود ہے کہ یہ دیکھو یہ تمہارے یہ عقیدے ہیں نا، یہ فلاں 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 فلاں، ان کا فیصلہ کروانے کے لیے چلو ادھر چلتے ہیں علماء حرمین کے پاس. اچھا جی، اگر وہ ان کو مان لیں گے، ان کو صحیح کر دیں گے تو ہم بھی مان لیں گے، تیرا سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا. اگر نہیں مانیں گے تو پتہ لگ جائے گا. تو کہتا ہے کہ عربی بھی میرے مرید ہو رہے ہیں، یہ بھی وہ ہے. تو اگر وہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا تو سب کو پتہ لگ جائے گا. لیکن اور ساتھ یہ بھی کہا کہ چلو میں تمہیں کرایہ اور سفر حج کا خرچ، جو سفر کا خرچ ہے نا وہ بھی دیتا ہوں، میرے ساتھ چلو، میں تمہاری حفاظت کی ذمہ داری بھی لیتا ہوں. اچھا ہاں، حفاظت کی ذمہ داری بھی لیتا ہوں، سفر خرچ بھی دیتا ہوں، میرے ساتھ چلو ادھر. آگے یہ لکھا ہے کہ لیکن مجھے یقین ہے کہ تو وہاں نہیں جائے گا، تو وہاں نہیں جائے گا. یہ 1894 کی بات ہے. اب یہ ہے کہ اگر اس نے محمد حسین کو جھوٹا ثابت کرنا ہوتا نا، یا اللہ تعالیٰ نے محمد حسین کو جھوٹا ثابت کرنا ہوتا، تو 1894 کے بعد مرزا صاحب 13 سال زندہ رہے، 14 سال زندہ رہے. اور پیسہ تو ان کے پاس بے حساب تھا نا، بہت سرکار انگلشیا سے بھی بہت ملی ہوئی تھی. ہاں، بلکہ وہ تو مولانا ثناءاللہ صاحب کو نہیں کہہ دیا تھا کہ تو آئے گا تو میں اپنے مریدوں سے 1 روپیہ لوں گا تو 1 لاکھ روپیہ ہو جائے گا. یہی کہا تھا نا. یعنی اپنی جائیداد کے علاوہ 1 روپیہ مریدوں سے لے تو 1 لاکھ روپیہ ہو جائے. اس زمانے میں حج کا خرچ تھا ہی 200-300 روپے. اس زمانے میں نہیں تھا نا. 300 ہوگا، 500 ہوگا، 1000 ہوگا، اور کیا ہوگا. تو نہیں تو ہے ہی 200. بلکہ یہ 1935 کا میں نے حج کا ایک دفعہ لگائی تھی پوسٹ، تو 250 روپیہ خرچہ تھا سارا. تو ایسے آدمی کے لیے صرف اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہ چلا جاتا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد حسین کو بھی سچا ثابت کیا اور اس کو جھوٹا ثابت کیا کہ تو جو کہتا ہے کہ میں نے جانا ہے، میں مسیح ہوں مسیح ہوں مسیح ہوں. اور جب مسیح کے مطلب یہ ہے کہ وہ جائے گا حج کے لیے اور عمرہ کرے گا اور میرے پاس آ کے سلام کرے گا مجھے، تو کہتا ہے کہ میں وہ ہوں، تو نہیں جا سکا، تو اس کا مطلب تو جھوٹا ہے. تو یہ پیشین گوئی 1894 میں محمد حسین بٹالوی جو شیخ الاسلام ہیں یعنی انہوں نے کر دی تھی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کتابیں اور دستاویزات یہ بتاتی ہیں کہ یہ پیشگوئی سب سے پہلے مولانا حسین بٹالوی ہی نے کی تھی. اللہ نے بالکل ماشاء اللہ انہی کی زبان سے، انہی کی قلم سے، تحریر سے، اور وہ موجود ہے. اور حقیقت میں بھی مرزا قادیانی کے فتنے کو پہچان کر دنیا کے سامنے متعارف کروانے والے مولانا حسین بٹالوی ہی تھے. اور اس کے ساتھ جو اگلی بات یہ ہے کہ سارا کام جو ہے نا یہ چینیا والی مسجد سے ہو رہا ہے. یہ چینیا والی مسجد سے ہو رہا ہے جہاں یہ بیٹھے ہیں. یہ چینیا والی مسجد سے ہو رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس وقت بڑا قیمتی ہے، باتیں تو وہ ہیں جو آپ لکھ چکے ہیں، لکھ رہے ہیں. میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پوچھنا چاہ رہا تھا اپنے لوگوں کے لیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور تقریباً سارے کرتے ہیں، جو دین سے محبت کرتا ہے، جو ختم نبوت کا سپاہی ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے، دل کی گہرائیوں سے دعائیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، مزید توفیق دے. یہ بتائیے کہ یہ سلسلہ کہیں رکتا ہوا آپ کو دکھائی دیتا ہے یا مزید پھیلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھو نا، یہ جب ہم نے شروع کیا تھا نا، یہ کتابی سلسلہ، یہ کتابی سلسلہ جب شروع کیا تھا نا، اس وقت تو تھا کہ یہ ایک ہی جلد ہے، اور ایک جلد تھی 382 صفحے کی، میرا خیال ہے پہلی جلد، بس ختم. لیکن اللہ نے کام لینا ہے تو دوسری جلد نکل آئی.
تو اس وقت بھی یہی خیال. اور تیسری جلد کے آخر پہ تو میں نے لکھا ہوا ہے خیر الختام. جی جی آخری جلد دو سوے اس کا عنوان ہے خیر الختام کہ چھٹی ختم چھٹی تیسری جلد کے بعد لکھا ہوا ہے, چھپا بھی ہوا. چھپا ہوا. لیکن اب اور میں کیا کہوں کہ اللہ نے لینا تھا کہاں. یعنی اس نے یہاں بیٹھے ہوئے کو یہاں بیٹھے, یعنی یہ سارا تاریخ ہے نا, تاریخ آپ نے دماغ سے نہیں کٹ سکتا. فلسفے کی سائنس کی بات جو ہے نا وہ آدمی اپنے دماغ سے نکالتے ہیں نا. تاریخ کی بات جو ہے نا یہ دستاویز ہے, کاغذ ہیں, ثبوت, اخبار, کتابیں, یہ پہلے سے چیزیں موجود ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں, ان کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے. تو یہاں تو میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں, اب بھی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ کام لینا تھا یہاں بیٹھے ہوئے بیمار آدمی کو. آپ نے مجھے دیکھ لیا کہ میں دروازہ باہر نکلوں تو واپس آنا ہی مجھے مشکل ہو جاتا ہے. مجھے گھٹنے کام نہیں کرتے, اٹھ نہیں سکتا, بیٹھ نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں کام کریں, بیٹھے بٹھائے کو یہاں ہندوستان کے کونے کونے سے, پاکستان کے کونے کونے سے, ہر جگہ سے جہاں کوئی چیز پڑی تھی. اب یہ دیکھیے کہ مجھے کیا پتا کہ کوئی چیز کہاں ہے, یہاں بیٹھے ہوئے نہیں نا پتا. کسی نے بتایا ہوگا, کسی فیس بک پہ بتایا ہوگا یا فون پہ بتایا, یہ فلاں چیز جو ہے نا یہ فرض کیا جو سندھ میں ہے نا وہ ملکانی, سندھ میں بھی ایک ملکانی ہے جی جی, وہاں کی لائبریری میں پڑھی ہے. اور میرا سندھ سے کیا تعلق, اور پاکستان کے جو ہماری بورے والا کا آدمی ہے وہ ہو سکتا ہے کبھی ساری زندگی سندھ نہ گیا, وہاں ملکانی نہ گیا, پتہ ہی نہ ہو کہاں ہے, اور میں یہاں بیٹھا ہوں. پھر اس نے یہ سبب اللہ نے یہ بنایا کہ کوئی آدمی جاننے والا ہے کہ ملکانی وہاں پہنچ سکتا ہے. پھر وہ ملکانی میں جہاں وہ چیز پڑی ہوئی ہے اس کے دل میں یہ ڈالا ہے کہ چیز کو دے دو یا کاپی دے دو. جس کے پاس کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے ہاتھ نہیں لگانے دیتے. یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے نا سارا کام, بالکل کسی اس کے دل میں ڈالا. پھر وہ شخص ایک آج تو ہے نا یہ ایک سیکنڈ میں آپ ادھر سے فوٹو کھینچ لیتے ہیں اور اس کو واٹس ایپ پہ ادھر ادھر کر دیتے ہیں. یہ جب یہ کام شروع ہوا ہے اس وقت تو کام تھا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ فوٹو کاپی, اور فوٹو کاپی کے لیے آپ کو فوٹو کاپی مشین پہ جانا پڑتا تھا, وہ گھر میں نہیں ہوتی تھی, آپ کے پاس نہیں ہوتی تھی. نہیں, اب یہاں سے لائبریری, یہاں سے کتاب ہے تو فوٹو کاپی اگر ہے 4 میل دور, تو پہلے تو میں دوں گا ہی نہیں کہ اتنی دور میری کتاب, پتہ نہیں واپس بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا. اچھا اگر میں نے دے بھی دیا تو وہ جائے گا آئے گا. فوٹو کاپی ہوئی, پھر فوٹو کاپی کے بعد یہ نہیں ہے کہ اب وہ کام ہو گیا, اب اس فوٹو کاپی کو اس نے مجھے بھیجنا ہے کسی نہ کسی طرح, کسی ای میل کے ذریعے, کسی اور ذریعے سے, کسی اور ذریعے. اللہ, یہ اتنا کام ہے. ایک یعنی 50,000 صفحہ جو ہے نا یہ اس طرح ایک صفحہ کر کے کہیں سے ایسے پہنچا, اور اس نے اللہ نے پہنچایا. یہ جو سردار جنگیر نے کہا کہ یا تو غیبی مدد ہے جن نہیں ابھی اللہ نے یہ 50-60 ہزار صفحہ تو وہ ہے نا جو اب سامنے آ گیا, لیکن جو سامنے نہیں آیا ابھی ایسے ہی پڑا ہوا ہے ادھر اوپر میں نے دیکھا ہے نا, جو ادھر کاٹھ باڑوں میں پڑا ہوا ہے, اور باہر شیڈ ہے کتابوں والا شیڈ اس میں پڑا ہوا ہے, ادھر ڈھیر لگا ہوا ہے. میں ابھی دکھاؤں گا جا کے آپ کو. تو یہ آپ کپڑا لے کے نا کہہ رہے تھے یہاں کو سینے والا ہے. اب دیکھیں آپ کپڑا درزی کو دیتے ہیں نا تو اس میں سے وہ قمیص کاٹ چھانٹ کرتے ہیں, قطر بھی ادھر ادھر اس قطر بیوں سے بچوں کا وہ بھی نکل آتا ہے بعض ہو نا. اللہ وہ میں ایک لطیفہ آ رہا ہے, بنیان والا شعر بھی تو بڑا مشہور ہے, کچا بنا. تو وہ یہ ہے کہ جو 50,000 صفحہ جو نکلا ہے قمیض کی شکل میں, تو یہ ادھر ادھر جو قطرے پڑی ہوئی ہیں وہ 10,000 صفحہ وہ بھی تو ہے نا, وہ بھی تو مواد ہی ہے, وہ بھی مواد ہے نا, وہ بھی قیمتی ہے. اب اس نے بھی ناظرین کرام ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے, اشارہ نہیں کیا بلکہ حقیقت ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کام کے ساتھ ساتھ اتنا عظیم کام کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ طریقہ حدیث کی ہے. ہاں یہ مکھی اس کے دوبارہ Yeah, go on, just squish it. Come on. ٹھیک ہے کر دیا, لائیو جا رہے ہیں.
ناظرین کرام یہاں جو اشارے کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب وہ ایک نقصان پہنچانے والا کیڑا تھا، اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے. ماشاءاللہ دیکھیں کتنی گہری نظر ہے اور کتنی باریک بینی کے ساتھ ارد گرد بھی نگاہ رکھے ہوئے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ عظیم کام تو کر ہی رہے ہیں. اس عظیم کام کے ساتھ ساتھ تاریخ اہل حدیث جس طرح میں نے عرض کیا کہ 8 جلدیں 6000 صفحات میں شائع ہو چکی ہیں، 15 جلدیں ہیں. جبکہ اس سے ہٹ کر ڈاکٹر صاحب میاں نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتیب کو جمع کر رہے ہیں. نہ صرف جمع کر رہے ہیں مکاتیب کو، بلکہ اس کے پس منظر کو، اس کے پیش منظر کو اور کس وجہ سے آیا اس حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں. پھر جو غیر مسلم ادیان ہیں، عیسائیت ہے، آریہ سماجی تھے، سناتن دھرمی تھے، ہندو مت تھا، سکھ مت تھا، یا اس طرح کے دوسرے بدھ مت وغیرہ کے بارے میں جو کام ہوا ہے بر صغیر کے اندر، بالخصوص علماء اہل حدیث نے کیا یا بالعموم علماء، اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ قطر بیون جو ہے، یہ قطر بیونی وہ بھی تو دستاویزات ہی ہیں. ڈاکٹر صاحب کوئی دیکھیں، ہم چاہتے ہیں تو یہ تھے کہ زیادہ سے زیادہ وقت کریں، لیکن آپ کی صحت بھی تھکاوٹ اور دوسرا مختصر سا پیغام اس کام کے حوالے سے. ناظرین میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، خود ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے اندر جو نشیب افراز ہے وہ ایک الگ کہانی ہے، دکھ بڑی کہانی بھی ہے کہ کس طرح ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سلوک کیا گیا پاکستان میں. لیکن بعض بار سوچتے ہیں تقریب سے تعمیر کا پہلو کہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں آنا تھا، تنہائی میسر آنی تھی، اتنا بڑا دین کا کام کرنا تھا، اور یہی اصل کام ہے جو دنیا و آخرت کے لیے ذخیرہ ہے. تو میں جو تحریک ختم نبوت کے سپاہی ہیں ان کے لیے ایک پیغام لینا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے، یا جو کام کرنا چاہتے ہیں تحقیق کے لیے، اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کچھ فرمائیں. میں پیغام کیا دے سکتا ہوں، میں تو بس یہی ہے کہ وہ میرا تو شروع سے یہ رہا اللہ کہ ان اجریہ الا علی اللہ، یہ کسی کا کام نہیں ہے، لیکن نہ کسی جماعت کے لیے میں نے کیا ہے، نہ اپنے نام کے لیے کیا ہے، نہ کسی نہ میں نے اسے کمانے کی کوشش کی ہے، نہ میرے کبھی ذہن میں بھی نہیں آیا. بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، جیسے آپ نے بتایا کہ پاکستان میں جو حالات تھے اس میں سے اس نے مجھے نکال کے یہاں بھیجا. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مقصد تھا نا، جس مقصد کے لیے کیونکہ یہ کام نہ تو پاکستان میں کوئی اس وقت کر سکتا تھا نہ اب کر سکتا ہے. اتنا بڑا کام اکیلا آدمی کر ہی نہیں سکتا، اللہ کی توفیق. ہاں کوئی کر ہی نہیں سکتا جب تک اسے منظور نہ ہو، اللہ کو منظور نہ ہو. اور نہ کوئی جماعت تنظیم کر، کیونکہ جماعتوں اور تنظیموں میں ہوتے ہیں 100 مسئلے ہوتی ہیں، سیاستیں ہوتی ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ چیز نہیں ڈالنی، یہ نہیں ڈالنی، یہ کیوں کر رہا ہے وہ. اس کی میں آپ کو مثال دوں، یہ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی کی جو تاریخ اہل حدیث ہے نا، جی جی یہ بنیادی کتاب ہے نا ہماری تاریخ کی. جی جی یہ 1916 میں مکمل ہو گئی تھی. 1913 میں انہیں کہا گیا کہ لکھو، یعنی کہا بھی آل انڈیا کانفرنس نے انہوں نے کہا کہ لکھو، یعنی وہ اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں. اور مولانا ابراہیم نے لکھا تھی 1916 میں انہوں نے مکمل کر دی. 1916 سے لے کے یوں کہو کہ 1947 تک کہ بولتے ہیں 31 سال 31 سال تک آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی کسی کمیٹی نے اسے پاس نہیں کیا اس کو شائع کرنے کے لیے. کیوں؟ یہی ہوتا، کوئی کہتا ہوگا کہ اس میں یہ چیز کیوں ہے، کوئی کہتا ہوگا کہ اس میں یہ چیز کیوں نہیں ہے، اس میں یہ بھی ڈالو، کوئی کہتا ہوگا اس میں سے یہ نکالو، یہی ہوتا ہوگا نا. اور جس آدمی نے محنت کی ہے وہ کہتا ہوگا کیوں مجھے تو یہی چیز صحیح نظر آئی تو میں نے ڈالی ہے، یہ مجھے صحیح نظر نہیں آئی تو میں نے نہیں ڈالی. تو اب اس کمیٹی میں کوئی عام آدمی نہیں تھے، اس میں اس دور کا صدر ہوگا، اس دور کے مولانا ثناء اللہ خود تھے اس کمیٹی میں جو جاتی تھی، مولانا عبدالغفار جو تھے، حاجی عبدالغفار، یعنی بڑے بڑے لوگ تھے ہوتے تھے. تو انہوں نے لکھا ہوا ہے مقدمہ میں، اس کے مقدمے میں لکھا ہوا کہ میں گیا اور یہ ہوا پھر میں اپنا مسودہ بغل میں اٹھا کے لے آیا، یہ ہوا. یعنی کوئی تنظیمیں اس طرح کا کام اگر کروانے کا کہہ دیں نا تو اس کو اپنا ہی نہیں سکتی.
اسی لیے یہ جو کام ہے، اگر کسی نے یہ بات شروع میں کہا ہوگا کہ یہاں کی جماعت کا کام ہے، تو یہاں کی جماعت تو ویسے چلیں بہرحال یہ ہے کہ یعنی یہ کسی تنظیم کا یہ انفرادی ہی ہو سکتا، اس میں غلطیاں ہوگی تب میں ہی ذمہ دار ہوں، اس میں کوئی دوستی ہے تو میں ہی ذمہ دار ہوں، تنظیموں کا ہوگا تو پھر وہ جتنے لوگ تنظیم ہے سوچنا پڑتا ہے، مسئلے آتی ہیں، کام بعض ناظرین کرام، جی تو چاہتا ہے کہ باتیں کرتے رہیں اور ہوتی رہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اور حقیقتاً یہ محسن اسلام ہیں، محسن اہل حدیث ہیں، محسن ملت ہیں، اور بالخصوص اگر محسن ملت کا لفظ آئے گا تو ایک لقب معروف ہو چکا ہے، اور یہاں میری یہ سعادت ہے کہ یہ محسن ملت کا لقب جو ہے میں نے شروع کیا تھا، بلکہ لاہور کے جس اجلاس کے اندر قرارداد جو پیش ہوئی تھی میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی، سہیل میرے پاس بیٹھے تھے، لکھ کے ہم نے پیش کی، اور اس کے بعد امیر محترم جناب پروفیسر ساجد میر نے کم از کم 5 پریس کانفرنسوں میں ڈاکٹر صاحب کے کام کا بھی ذکر کیا، پریس کانفرنسوں میں پوری اپنا پاکستان کی میڈیا کے اوپر، اور یہ محسن ملت کا جو لقب ہے جو ہم مجھ سے شروع ہوا، حقیقت یہی ہے کہ اپنا اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے، اور حقیقتاً یہ محسن ملت ہیں، بہت کام کر رہے ہیں۔ تو سارے ناظرین سے آپ لوگوں سے یہ دعا ہے کہ اپنی دعاؤں میں لازم کر لیں، ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کام اور یہ حقیقت ہے کہ دعاؤں سے ہی چل رہا ہے، ورنہ تم مطلب کہ آدمی کیا کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، صرف اور دعاؤں کا۔ کبھی تو مجھے کبھی فون آتا ہے، یہاں بیٹھا ہوں نا، یہاں فون آتا ہے کہ میں حرم شریف میں ہوں، میں جانتا ہی نہیں آدمی کو، میں حرم شریف میں ہوں، آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ ابھی چند دن ہوئے مجھے فون آیا ان کا متی الرحمان صاحب نے، ان کے والد ہیں نا حضرت متی الرحمان صاحب، وہ گئے تھے حج پہ؟ ہاں جی، نہیں وہ یہ گئے تھے، اس نے انہوں نے میں گیا ہوا تھا، لیکن وہ دعا کرتے رہتے ہیں آپ کے لیے۔ نہیں ابھی ایک اور جو بھی ہوں گے، سفر وادی، وہ کیا نام ہے ان کا، یہ مانچسٹر والے، وہ مانچسٹر والے شہادت اشرف صاحب، نہیں مانچسٹر حمود الرحمان شرف پوری، ہاں شرف پوری، وہ کہنے لگے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، اور انہوں نے فوٹو بھی بھیجی کہ یہ دو جو حرم شریف کی ہے نا، وہ ترکوں کے دور کی فوٹو، وہ سامنے ہے، اور میں تمہاری دعا کر رہا ہوں۔ اچھا ایسے، اچھا یہ کوئی بھی آتا ہے کہ میں، کوئی کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں روضۃ ریاض الجنہ میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں، یا میں یہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، تو میں سوچتا ہوں کہ یہ سارا ایسے سلسلہ چل رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں عمرے کے لیے گیا ہوں، میں نے تیرے لیے بھی عمرہ کیا، یہ نہیں اپنا افضل فیض، یہ الگ موضوع ہے، یہ افضل فیض مدر صاحب جو ہے، یہ ابھی تو ہو کے آئے ہیں، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سارا دعاؤں سے چل رہا ہے کام، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ جتنا اسے منظور ہے وہ لے لے گا، اللہ کام لے رہا ہے، انشاءاللہ لیتا رہے گا۔ اور میری ذاتی یہ ہے کہ میں تو ہر ہفتے ہسپتال جاتا ہوں کسی نہ کسی۔ حقیقت یہ ہے کہ برطانیہ لوگ آتے ہیں نا سیاحت کے لیے، میں تو اس بار جو آیا نا صرف یہ تھا کہ چلے اس بہانے زیارت ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی، کوئی پروگرام نہیں تھا کانفرنس کے لیے، تو تھوڑے دنوں کے لیے آئے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، ملے نہ ملے آپ ہمارے دل میں رہتے ہیں۔ اب آپ کا وہ نظریاتی کونسل جو ہے تو آپ ہمارے جیب کے بلائے، اللہ خدا یا صاحب کلوز کر لیں۔ تو ناظرین کرام، دعاؤں کے ساتھ ہاں میں انشاءاللہ ڈاکٹر قبلہ یاد جو ہمارے چیئرمین ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، وہ ڈاکٹر صاحب کے کلیگ بھی رہے ہیں بلکہ جونیئر رہے ہیں، انہوں نے بھی ڈمبرا سے پی آئی ٹی کی تھی، اور اس وقت یہ سینئر تھے ڈاکٹر صاحب، اور بڑا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ بہرحال اجازت دیجیے، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے، ہمارے لیے بھی دعا کریں، لیکن ڈاکٹر صاحب کے لیے تو بہت زیادہ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے مدد فرمائے، توفیق عطا فرمائے، کامل عطا فرمائے، اور یہ دین کے سپاہی بن کر، اسلام کے وکیل بن کر، اور ختم نبوت کے تحریک کے محافظ بن کر اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ کام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔